चला गया। गसानियों के बादशाह का महल मातमी फजा में डूब गया। मर्ज राहत के भगोड़े गसानी बसरा में आ गए और बसरा मातमी शहर बन गया। असल मातम तो उनके लिए यहाँ था जिनके बेटे, भाई, खामिन और बाप इस फंदे में आकर मारे गए थे, जो उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन के लिए तैयार किया था। इस मातम के साथ एक दहशत भी आई थी और ये दहशत हर घर में पहुंच गई थी। उनके तीर जहर में बुझे हुए होते हैं, किसी को इस तीर से खराश भी आ जाए तो वो मर जाता है। उनके घोड़े परों वाले हैं, कहते हैं हवा से बातें करते हैं। उन मुसलमानों का रसूल जादूगर था, उसका जादू चल रहा है, उनके सामने लाखों की फौज भी नहीं ठहर सकती। सुना है दिन के बड़े नर्म हैं, जो उनके आगे हथियार डाल देते हैं उन्हें वो गले लगा लेते हैं। जिस शहर में उनका मुकाबला होता है उस शहर की ईंट से ईंट बजा देते हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, लड़ने वालों को पकड़ कर ले जाते हैं। दबी दबी ऐसी आवाज भी सुनाई देती थी। मजहब उनका सच्चा मालूम होता है, वो अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, यही उनकी ताकत है। जुनून से लड़ते हैं। उन लोगों पर जो हैरत और दहशत तारी हो गई थी, इसमें वो हक बजानिब थे। तुम लोग बसरा को भी नहीं बचा सकोगे। जबला बिन अल अहम कहर बरे लहजे में अपने सालारों से कह रहा था, तुम्हारी बुज़दिली को देखकर मैंने रूमियों को मदद के लिए पुकारा है। अगर तुम मुसलमानों को शिकस्त दे देते तो मैं रूमियों के सीने कूदता, उन पर मेरी धाक बैठ जाती, मगर तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। रूमी हमारे पाए तख्त की हिफाजत करने आए हैं। वो अपने सालारों को कोस ही रहा था कि उसे इत्तला मिली कि मुसलमानों की एक फौज बसरा की तरफ बढ़ रही है। इतनी जल्दी? उसने घबराए हुए लहजे में कहा। मर्जे राहत से वो इतनी जल्दी बसरा तक किस तरह आ गए हैं? रूमी सालार को इत्तला दो। रूमी फौज जो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कामयाबियों की खबरें सुनकर जबला बिन अल अहम की मदद को आई थी, वो बसरा के बाहर खैमजन थी। उसके सालार को इत्तला मिली कि मुसलमानों की फौज आ रही है, तो सालार ने फौज को तैयारी का हुक्म दे दिया। इस फौज में अरब ईसाई भी थे। फौज जो बसरा की तरफ बढ़ रही थी वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की नहीं थी। ये एक मुसलमान सालार शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हसना का लश्कर था, जिसकी नफरी 4000 थी। मुसलमान लश्कर जो शाम की फतह के लिए भेजा गया था, ये उसका हिस्सा था। खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु के अहकाम के मुताबिक सालार अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर के दूसरे हिस्सों को भी यकजा करके अपनी कमान में ले लिया था। बसरा पर शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हसना के हमले का पस मंजर ये था कि खलीफतुल मुस्लिमीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू उबैदा को एक खत लिखा था। मैंने खालिद बिन वलीद को ये काम सौंपा है कि रूमियों पर चढ़ाई करे, तुम पर उसकी अतात फर्ज है, कोई काम उसके हुक्म के खिलाफ न करना। मैंने उसे तुम्हारा अमीर मुकर्रर किया है। मुझे एहसास है कि दीन के बाकी मामलात में तुम खालिद से बरतर हो और तुम्हारा रुतबा ऊंचा है, लेकिन जंग की जो महारत खालिद को है वो तुम्हें नहीं। अल्लाह हम सबको सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस लश्कर का सालारे आला मुकर्रर किया गया। जिस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को कुचलते जा रहे थे, उस वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फारिग बैठे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जब मर्ज राहत के मुकाम पर भी दुश्मन को शिकस्त दे आए तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया। उस वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के दस्ते दरियाए यरमुक के शिमाल मशरिक में एक मकाम हुरान में थे। उनके मातहत 2 सालार थे, एक शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हसना और दूसरे यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अबी सुफियान। रफीको अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोनों सालारों से कहा, हम किस तरह शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक व तआला का, जो इब्ने वलीद को रास्ते में आने वाले हर दुश्मन पर हावी करता आ रहा है। क्या तुमने नहीं सोचा कि हम इब्ने वलीद के किसी काम नहीं आ रहे? वो जूं जूं आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी मुश्किलात खतरनाक होती जा रही हैं। उसका लश्कर थक कर बेहाल हो चुका होगा। आगे दमिश्क है, बसरा है, गसानी है, ईसाई हैं और रूमी हैं। क्या ये तीनों ये नहीं सोच रहे होंगे कि मुसलमानों को आगे आने दें और जब वो मुसलसल कूच और लड़ाइयों से शल हो जाएं और उनकी नफरी कम हो जाए तो उन्हें किसी मकाम पर घेर कर खत्म कर दिया जाए? रूमियों ने ऐसा जरूर सोचा होगा। सालार यजीद ने कहा, रूमी लड़ने वाली कौम है और उसके सालार अकल वाले हैं। खुदा की कसम मैं रूमियों को ऐसा मौका नहीं दूंगा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुरजोश लहजे में कहा, क्या हम इतनी दूर से इब्ने वलीद की कोई मदद नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं। तूने जो सोचा है वो हमें बता अबू उबैदा। शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु बिन हसना ने कहा, अल्लाह उसका मददगार है। इब्ने वलीद के आगे दमिश्क और बसरा 2 ऐसे मकाम हैं जहां रूमियों और गसानियों ने अपनी फौजें जमा कर रखी होंगी। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, इससे पहले कि सालारे आला इब्ने वलीद बसरा पहुंचे, हम बसरा पर हमला कर देते हैं। इससे ये होगा कि रूमी और गसानी भी ताजा दम नहीं रहेंगे। इब्ने हसना अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने शर्जील रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मैं ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। 4000 नफरी काफी होगी।
ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو ہدایات دی اور بصرہ کو روانہ کر دیا۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ مرج راحت سے فارغ ہو چکے تھے اور انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے نام یہ پیغام دے کر قاصد روانہ کر دیا تھا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ انہیں بصرہ کے قریب کہیں ملے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مرج راحت کے قصبے کے باہر 2-4 روز قیام کیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ 4000 مجاہدین کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ رومی بصرہ کے باہر خیمہ زن تھے۔ وہ سمجھے کہ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج ہے۔ ان کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ اس فوج کا سالار کوئی اور ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومی سالار یہ سمجھے کہ یہ مسلمانوں کی فوج کا ہراول ہے اور پوری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ وہ مان نہیں سکتے تھے کہ اتنی فوج اتنے بڑے لشکر کو محاصرے میں لینے آئی ہوگی۔ رومی فوج جس کی تعداد 12000 تھی قلعے کے اندر چلی گئی۔ بصرہ قلعہ بند شہر تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے قریب مغرب کی طرف کیمپ کیا اور اپنے لشکر کو کئی دستوں میں تقسیم کر کے قلعے کے ہر طرف متعین کر دیا۔ 2 دن گزر گئے۔ رومی اور غسانی قلعے کی دیواروں کے اوپر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے قلعے کے ارد گرد کچھ نہ کچھ حرکت جاری رکھی۔ دشمن قلعے سے دور دور بھی دیکھتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمانوں کی پوری فوج آ رہی ہے۔ اسے اب اپنے جاسوسوں کے ذریعے کوئی خبر نہیں مل سکتی تھی کیونکہ قلعہ محاصرے میں تھا۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے متعلق یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ جو صحابہ کرام وہی لکھتے تھے ان میں شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسی حوالے سے انہیں کاتب رسول کہا جاتا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کا زہد و تقوی تو مشہور تھا ہی، وہ فن حرب و ضرب اور میدان جنگ میں قیادت کی مہارت رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ فن خالد رضی اللہ عنہ سے یمامہ کی جنگ میں پھر آتش پرستوں کے خلاف لڑائیوں میں سیکھا ہے۔ محاصرہ بصرہ کے وقت ان کی عمر 70 سال سے کچھ ہی کم تھی۔ جذبے اور جوش و خروش کے لحاظ سے وہ جوان تھے اور ان کی شہسواری اور تیغزنی جوانوں جیسی ہی تھی۔ محاصرے کا تیسرا دن تھا۔ رومیوں کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کی نفری اتنی ہی ہے جس نے محاصرہ کر رکھا ہے۔ اگر مزید فوج نے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی 12000 نفری کی فوج باہر نکال لی۔ نفری کی افراد کے بل پر وہ ایسی دلیرانہ کارروائی کر سکتے تھے۔ مسلمان کل 4000 تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے دستوں کو اکٹھا کر کے جنگی ترتیب میں کر لیا۔ اس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ اے رومیو، شرجیل رضی اللہ عنہ نے آگے آ کر بلند آواز سے کہا، خدا کی قسم ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے۔ اپنی پہلی شکستوں کو یاد کرو۔ تم ہر میدان میں ہم سے زیادہ تھے۔ خون خرابے سے تم بچتے کیوں نہیں؟ ہماری شرطیں سن لو اور اپنے شہر اور اپنی آبادی کو تباہی سے بچا لو۔ ہم شکست کھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ رومی سالار نے آگے آ کر کہا، واپس چلے جاؤ اور زندہ رہو۔ وہ کوئی اور تھے جنہوں نے تم سے شکستیں کھائی ہیں۔ خدا کی قسم ہم لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا، لیکن تمہیں ایک موقع دیں گے کہ سوچ لو، آگے آؤ اور ہماری شرطیں سن لو۔ مکالموں اور للکار کا تبادلہ ہوا اور رومی سالاروں نے شرائط پر بات چیت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا سپہ سالار آگے گیا، ادھر سے شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ آگے گئے۔ بول اے مسلمان سالار، رومی سالار نے کہا، اپنی شرائط بتا، اسلام قبول کر لو۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو، یہ بھی منظور نہیں تو لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے اور ہم جزیہ نہیں دیں گے، لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رومی سالار نے مسلمانوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کی تعداد 3 گنا تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے 4000 مجاہدین کو جنگی ترتیب میں صف آرا کر رکھا تھا۔ انہیں اپنی نفری کی قلت کا احساس بھی تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں پہلوؤں کو پھیلا دیا تھا تاکہ دشمن گھیرے میں نہ لے سکے۔ رومی جنگجو تھے اور ان کے سالار تجربہ کار تھے۔ وہ مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی ہی کوشش کر رہے تھے۔ لڑائی گھمسان کی تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ قاصدوں کو دائیں بائیں دوڑا رہے تھے اور مجاہدین کو للکار بھی رہے تھے۔ مجاہدین اپنی روایت کے مطابق بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن رومی 12000 تھے۔ ان کے سالار انہیں دائیں بائیں پھیلاتے جا رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو انہیں اپنے دستوں کی صورتحال بڑی تشویشناک دکھائی تھی۔ ایسی صورتحال پسپائی کا مطالبہ کیا کرتی ہے، لیکن شرجیل رضی اللہ عنہ کی للکار پر مجاہدین کا جوش اور جذبہ بڑھ گیا۔ وہ پسپائی کے نام سے ناواقف تھے۔ ان پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی اور 4-5 گھنٹے گزر گئے۔ پھر وہ صورت پیدا ہو گئی جس سے شرجیل رضی اللہ عنہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دشمن کے پہلو پھیل کر مسلمانوں کے پہلوؤں سے آگے نکل گئے تھے۔ وہ گھیرے میں آ چکے تھے۔ اندر کی طرف نہیں سکڑ
پکڑنا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں پہلوؤں کے کمانداروں کو پیغام بھیجے، باہر کی طرف ہونے کی کوشش کرو۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی چالیں بیکار ہونے لگیں۔ بے شک مسلمانوں کا جذبہ رومیوں کی نسبت زیادہ تھا، لیکن رومی تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتے تھے۔ اللہ کے پرستاروں، شرجیل رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، فتح یا موت، اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی راہ میں جانیں دے دو، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسلمانوں کے لیے یہ زندگی اور موت کا معرکہ بن گیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی پکار اور للکار پر مجاہدین نے بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا، جس سے انہیں تقویت ملی، لیکن رومی ان پر حاوی ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے جوش اور جذبے میں قہر پیدا ہو گیا تھا۔ رومی فوج مسلمانوں کے عقب میں چلی گئی۔ اب مسلمانوں کا کچلا جانا یقینی ہو گیا تھا۔ رومی جو مسلمانوں کے عقب میں چلے گئے تھے، انہیں اپنے عقب میں گھوڑے سرپٹ دوڑنے کا طوفانی شور سنائی دیا۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو سینکڑوں گھوڑے ان کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ ان کے آگے 2 سوار تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ ان میں سے ایک کے سر پر جو امامہ تھا اس کا رنگ سرخ تھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے راستے میں دمشق آیا تھا، لیکن وہ دمشق سے ہٹ کر گزر آئے تھے۔ پہلے وہ بصرہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ یہ اللہ کے اشارے پر ہوا تھا۔ اللہ نے کاتب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار اور دعا سن لی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ جب کوچ کرتے تھے تو اپنے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا کرتے تھے۔ بصرہ کی طرف آتے وقت بھی انہوں نے جاسوسوں کو بہت آگے بھیج دیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ بصرہ سے تقریباً 1 میل دور تھے جب ان کا ایک شتر سوار جاسوس اونٹ کو بہت تیز دوڑاتا واپس خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر بصرہ کے باہر رومیوں کے گھیرے میں آ رہا ہے۔ کون ہے وہ سالار؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا اور سوار دستوں کو ایڑ لگانے اور برچیاں اور تلواریں نکال لینے کا حکم دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو دوسرا سوار گھڑ سواروں کے آگے آگے آ رہا تھا وہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ رومیوں نے مقابلے کی نہ سوچی۔ ان کے سالاروں نے تیزی دکھائی، اپنے پہلوؤں کے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور اپنے تمام دستوں کو قلعے کے اندر لے گئے۔ ان کا مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ جانا یقینی تھا۔ قلعے میں داخل ہوتے ہوتے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی رومیوں کو ختم کر دیا، لیکن قلعے کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ غصے میں تھے۔ انہوں نے ایک حکم یہ دیا کہ زخمیوں اور لاشوں کو سنبھالو اور دوسرا حکم یہ کہ تمام لشکر اکٹھا کیا جائے۔ انہوں نے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو بلایا۔ ولید کے بیٹے شرجیل رضی اللہ عنہ نے آتے ہی خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، خدا کی قسم تو اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی مدد بن کر آیا ہے، لیکن تو نے یہ کیا کیا ابن حسنہ؟ خالد رضی اللہ عنہ نے غصے سے کہا، کیا تو یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ قصبہ دشمن کا مضبوط قلعہ ہے اور یہاں بے شمار فوج ہوگی؟ کیا اتنی تھوڑی نفری سے تو یہ قلعہ سر کر سکتا تھا؟ میں نے ابو عبیدہ کے حکم کی تعمیل کی ہے ابن ولید، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ابو عبیدہ، خالد رضی اللہ عنہ نے آہ لے کر کہا، میں اس کا احترام کرتا ہوں، وہ متقی و پرہیزگار ہے، لیکن میدان جنگ کو وہ اچھی طرح نہیں سمجھتا۔ مورخ واقدی لکھتا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سب خصوصاً خالد رضی اللہ عنہ بزرگ و برتر سمجھتے تھے، لیکن جس نوعیت کی لڑائیاں جاری تھیں ان کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ موضوع نہیں تھے، لیکن جہاں نفری کی کمی تھی وہاں سالاروں کی بھی کمی تھی۔ بہرحال مورخ لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جذبے اور حوصلے میں کسی سے پیچھے نہیں تھے اور وہ بڑی تیزی سے تجربہ حاصل کرتے جا رہے تھے۔ بصرہ پر ان کا حملہ جرت مندانہ اقدام تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ قلعے کے باہر اپنی اور شرجیل رضی اللہ عنہ کی نفری کا حساب کر رہے تھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ قلعے کے اندر کتنی نفری ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں چند ایک رومی سپاہی آ گئے تھے جو زخمی تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کے آ جانے سے مسلمانوں کی نفری 13,000 کے قریب ہو گئی تھی، لیکن رومیوں، غسانیوں اور عیسائیوں کی تعداد دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ کیا تم بھی ڈر کر بھاگ آئے ہو؟ قلعے کے اندر جبلہ بن الایہم رومی فوج کے سپہ سالار پر غصہ جھاڑ رہا تھا۔ کیا تم نے اس فوج کا جو قلعے کے اندر تھی اور شہر کے لوگوں کا حوصلہ توڑ نہیں دیا؟ نہیں، رومی سالار نے کہا، میں مسلمانوں پر باہر نکل کر حملہ کر رہا ہوں۔ اگر میں ان کے عقب میں گئے ہوئے دستوں کو پیچھے نہ ہٹا لیتا تو ان کے عقب سے مسلمان سالار انہیں بری طرح کاٹ دیتے۔ مجھے ان کی نفری کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف ایک دن انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ان کی مزید فوج آ رہی ہو، میں انہیں آرام کرنے کی مہلت نہیں دوں گا، پھر انہیں قلعے کا محاصرہ کر لینے دو۔ جبلہ نے کہا، انہیں قلعے کے ارد گرد پھیل جانے دو، پھر تم قلعے سے اتنی تیزی سے نکلنا کہ انہیں اپنے دستے اکٹھے کر لینے کی مہلت نہ ملے، اور شہر میں اعلان کرا دو کہ گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، دشمن کو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا جائے گا۔ قلعے کے اندر ہڑبونگ بپا تھی، شہریوں میں بھگدڑ اور افراتفری مچی ہوئی تھی۔ رومی فوج کا باہر جا کر لڑنا اور اندر آ جانا شہریوں کے لیے دہشت ناک تھا۔
مسلمان فوج کی ڈراؤنی سی باتیں تو شہر میں پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ مورخوں کے مطابق رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آرام کرنے کی مہلت ہی نہ دی جائے، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ مسلمان آرام کرنے کے عادی ہی نہیں۔ انہیں اتنی ہی مہلت کی ضرورت تھی کہ زخمیوں کو سنبھال لیں اور شہیدوں کی لاشیں دفن کر لیں۔ اگلے روز کا سورج طلوع ہونے تک رومی فوج قلعے سے باہر آ گئی اور دروازے بند ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں کر لیا۔ قلعے کے باہر میدان کھلا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ قلب کی کمان اپنے پاس رکھی۔ اب چونکہ انہیں شرجیل رضی اللہ عنہ کے 4000 مجاہدین مل جانے سے ان کے پاس نفری کچھ زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے قلب کو محفوظ کرنے کے لیے ایک دستہ قلب کے آگے رکھا۔ اس دستے کی کمان خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ ایک پہلو کے دستے کے سالار رافع بن عمیرہ اور دوسرے پہلو کے سالار ضرار بن الازور تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کے نعرہ تکبیر سے ہوا۔ رومی سپہ سالار اپنے قلب کے آگے آگے آ رہا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابو بکر جوان تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو ہی ان کے دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سیدھے رومی سالار کی طرف گئے۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی ان کی نظریں اس رومی سالار پر لگی ہوئی تھیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار سونت کر اس کی طرف گئے، مگر اس کی طرف گئے تو وہ بڑی پھرتی سے آگے ہٹ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ آگے نکل گئے۔ رومی سالار نے گھوڑا موڑا اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے گھوڑا موڑتے موڑتے دیکھ لیا، رومی نے وار کر دیا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بچا گئے۔ تلوار کا زناٹا ان کے سر کے قریب سے گزرا۔ اب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے تھے۔ رومی گھوڑا موڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے تلوار کا زوردار وار کیا جس سے رومی تو بچ گیا، لیکن اس کے گھوڑے کی زین کا تنگ کٹ گیا اور ضرب گھوڑے کو بھی لگی۔ گھوڑے کا خون پھوٹ آیا اور وہ رومی کے قابو سے باہر نکلنے لگا۔ رومی تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے بڑی مہارت سے گھوڑے کو قابو میں رکھا اور اس نے وار بھی کیے۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے ہر وار بچایا اور انہوں نے رکابوں میں کھڑے ہو کر وار کیے تو رومی گھبرا گیا۔ اس کے آہنی خود اور زرہ نے اسے بچا لیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ کو نہ بچا سکا۔ گھٹنے کے اوپر سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ تابڑ توڑ وار اسے مجبور کرنے لگے کہ وہ بھاگے اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے اپنی جان کا غم تھا یا نہیں، اسے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گر پڑا تو اس کا سارا لشکر بھاگ اٹھے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے لشکر میں غائب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اس کے تعاقب سے نہ ہٹے۔ وہ ان کے ہاتھ تو نہ آیا لیکن اپنے لشکر کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر اس طرح حملہ کیا کہ سالار رافع بن عمیرہ اور سالار ضرار بن الازور کو حکم دیا کہ وہ باہر کو ہو کر رومیوں پر دائیں اور بائیں سے تیز اور شدید حملہ بولیں۔ مجاہدین شدید کا مطلب سمجھتے تھے۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق یہ حملہ اتنا تیز اور اتنا سخت تھا جیسے مجاہدین تازہ دم ہوں اور ان کی تعداد دشمن سے دگنی ہو۔ دونوں سالاروں کے دستے دیوانگی کے عالم میں حملہ آور ہوئے۔ مورخ واقدی اور ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ سالار ضرار بن الازور نے جوش میں آ کر اپنی زرہ اتار پھینکی۔ یہ ہلکی سی تھی لیکن جولائی کا آغاز تھا اور گرمی عروج پر تھی۔ ضرار نے گرمی سے تنگ آ کر اور لڑائی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے زرہ اتاری تھی۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حملے کا حکم دیا۔ ان کا گھوڑا ابھی دشمن کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ انہوں نے قمیض بھی اتار پھینکی۔ اس طرح ان کا اوپر کا دھڑ بالکل ننگا ہو گیا۔ ایسی خونریز لڑائی میں زرہ ضروری تھی اور سر کی حفاظت تو اور زیادہ ضروری تھی، لیکن ضرار بن الازور نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی تھی۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر ان دستوں میں کوئی اور ہی جوش پیدا ہو گیا تھا۔ ضرار رضی اللہ عنہ دشمن کو للکارتے اور ٹوٹ ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان کے سامنے جو آیا ان کی تلوار سے کٹ گیا۔ وہ سالار سے سپاہی بن